बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की बात के साथ आपका मेज़बान फ़ाखर मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ को या तो दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाएगा या दूसरी सूरतों में 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में उनके साथ जो सलूक होगा वो नज़र आ रहा है। ये पाबंदी कोई पहली पाबंदी नहीं होगी। मादी में भी जिन जमातों पर पाबंदी लगी है, इलाक़ाई जमातों पे और दूसरी कौमी मुल्की जमातों पे जो पाबंदी लगी है, उसका नतीजा तो कोई नहीं निकला। उनके नज़रियात, उनके कारकुन और उनकी सफ़ बंदी 2-4 साल के वक्फे बाद फिर हो गई और फिर वो ज़िंदा हैं। पाबंदी से कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन अब पता नहीं हुकूमत इसको किस तरह देखेगी। जो भी हो, हमें इसको देखना है, इसका तजज़िया करना है कि ये पाबंदी मुल्क के कौम के मफाद में होगी या नहीं। हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनसे आगाही देते हैं कि ये अगर पाबंदी लगती है, ये मफरूज़ा है, पाबंदी लगती है तो इसके क्या नताइज बरामद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, असल में पाकिस्तान की जो सियासत है ना, इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज आम तौर पे कर दिया जाता है कि इसके जो अहम लीडर हैं, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब हैं, ये सारे जो हैं ये 70 से ज़्यादा इनकी एज है और ये बज़ाहिर इनका नो और नेवर वाली सूरत हाल है कि ये जो फ़ैसला करते हैं वो उनमें ये मसला नहीं है, उनके पास ये ऑप्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आती कि उनके पास नेक्स्ट एक कोई टाइम है कि वो उसमें जब अगला इलेक्शन होगा तो क्या सूरत हाल की उसमें वो हिस्सा ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। तो वो अभी सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, दहशतगर्द तंजीम लगाने का सोच रहे हैं, ज़ाहिर है इसके लिए उन्होंने केस भी बनाना है, इसके लिए सारा कुछ करना है। और अगर आप जमहूरियत के हवाले से देखें तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं होगा, इसका कोई दुनिया में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो लोग समझते हैं कि मामला को हमने अपने तरीके से चलाना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में कभी जमहूरियत रही है और कभी जमहूरियत आ सकेगी? देखिए, बात यह है कि जमहूरी रवैये होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जमहूरियत जो है ना, जैसे अब पीटीआई पे एक बात की जाती है कि जो उनके रवैये थे वो जमहूरी नहीं थे, वो एक मिलिटेंट जमात के थे। उनके टैक्टिक्स जो थे वो ऐसे नहीं थे कि जैसे जो एक पॉलिटिकल जमात होती है। हम देखते हैं ना, यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है कायद-ए-आज़म की क़यादत में वो पुरअमन रही है और उसने पुरअमन एक जदोजहद की है। हत्ता कि गांधी जो है, जो जिसने इस पॉलिटिक्स की है बहुत लंबी चौड़ी, उसने भी बड़ी हद तक कहा कि नहीं, हमने पुरअमन रहना है। तो ये जमहूरियत की एक ताकत जो है उसके पुरअमन रहने में होती है। और अब आप देखें कि जो अगर वो पुरअमन नहीं रहा तो उसने जवाज़ दे दिए बहुत से लोगों को इस तरह की गुफ्तगू करने के भी। तो मकसद भी उन्होंने हासिल किया, मकसद के ज़रिए। अच्छा, बात यह है कि अब आप देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाबंदी लग जाती है तो चीज़ों को इस तरह से भी देखते हैं, लेकिन जो देखने वाले कुछ और तरह से भी देखते हैं कि यानी ज़िया-उल हक साहब ने भुट्टो साहब को हैंग कर दिया, जुडिशल मर्डर हो गया, सारी बातें, हमारा जमहूरियत ख़राब हो गई, ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने 11 साल हुक्मरानी कर ली। ठीक। और पीपल पार्टी उसके बाद जो दोबारा निकली है, वो उसने कहा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी। अभी भी एक मौका है, उन्होंने सारी सोच को बदली है। उन्होंने कहा जी कि एक जरदारी साहब ने भी कहा कि मैं अपने बेटे को नहीं मरवा सकता। एक मरहला पीछे उसका मैं ये नहीं कर सकता। तो बात यह है कि ये जो लोग करते हैं वो कुछ मकासद भी हासिल कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे ये जो जमात है पीटीआई जो है, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा इसका मसला, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वो ये था कि ये सोशल मीडिया से नहीं निकल रही थी, अब निकल रही है। अब उसको समझ आई है कि दबाव के बाद निकली है। पहली बात ये थी कि जब ये पार्टी बनी है तो सब लोग जानते हैं, जनरल बाजवा वो खुद कहते हैं बनाई, फिर अब उन पर ये था कि ये उन्होंने हमारी हिमायत नहीं की। तो जो पॉलिटिकल एक विजडम होती है, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल मामलात होते हैं, वो तो कुछ और लोग करते रहे इमरान खान के बिहाफ। इमरान खान जो है वो पॉपुलर लीडर हैं, अभी भी पॉपुलर लीडर हैं, माजी में भी पॉपुलर लीडर थे। और मसला ये था कि अगर उनके साथ अच्छे लोग होते जो उन्हें मशवरा देते तो उनकी इस पॉपुलैरिटी को कैश कराते और पॉपुलैरिटी के ज़रिए वो इक़्तिदार तक पहुँच जाते। उन्होंने इस पार्टी को, जो एक पॉपुलर पार्टी थी, उन्होंने एक मज़ाहमती पार्टी बना लिया। अच्छा, अब ये है कि अब आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं, अब बदकिस्मती ये कि बड़े सगीर में तो लोग जो हैं अक्टूबर में जाके तहरीक शुरू करते हैं कि अगर जेल में भी जाएंगे तो सर्दी में रहेंगे। तो ये अब गर्मी भी पड़ रही है। अब आप देख रहे हैं कि वो अब लतीफ़े भी हो रहे हैं कि जी खातून जो है उसका मेकअप उतर रहा है,
اب وہ جو آئے تھے الیکشن کے لیے پاپولر تھا وہ اور ہے بھی کہ وہ یہ تھا کہ جی سیلفی بنائیں گے، نعرے لگائیں گے، گانے گائیں گے اور تقریر سنیں گے اور آ جائیں گے. لیکن اب ایک مزاحمتی صورتحال پیدا ہوگی. اب یہ ہے کہ یہ بھی بڑے صغیر میں رہی ہے. اس کی تو یہ کہ مجھے جاوید اختر صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں جو ہے مجھے کہتی تھی کہ بیٹے تمہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے، تو جیل جانے کے لیے تم دال کھاؤ. کہتا پھر مجھے کسی نے کہا کہ جیل میں مرچیں بہت ہوتی ہیں دال میں، اور میں نے کہا کہ یار مجھے یہ بھگتنا نہ پڑ جائے، میں مرچیں کھانے کی پریکٹس کرتا تھا. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور وہ ابھی مرچیں کھانے کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر طرح سے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. انہیں ایک اچھا اوپن سپیس ملنی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں عمران خان صاحب کو بھی سوچنی چاہیے کہ انہوں نے ایک تاثر یہ بنا دیا تھا کہ جی اگر فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں اور اگر وہ نہیں جیتتے یا اتنے نہیں جیتتے جتنے وہ ہے تو رزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سے یہ تو غیر جمہوری رویہ ہے. غیر جمہوری رویہ. پھر یہ کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جی سب سے بات کر لوں گا، میں یہ دوسرے سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. یہ اس سے بھی زیادہ غیر جمہوری رویہ تھا، کیونکہ سیاستدانوں کو اگر کسی وقت کو ملتا ہے، کوئی سپورٹ ملتی ہے تو ہمیشہ سیاستدانوں سے ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ عمران خان نے کل یہ بات کہی ہے کہ وہ اب سب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، چیف سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اگرچہ دباؤ کے ماحول میں یہ بات ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ اس میں مذاکرات ہو سکیں گے، کوئی ایسی فضا موجود ہے؟ اب دیکھیں کہ دوسری ایک زمانہ تھا کہ وہ مذاکرات ہو سکتے تھے، ہر جگہ ہی ہو سکتے تھے، وہ انہوں نے مس کر دیا. اچھا اب یہ ہے کہ اب وہ مذاکرات جو ہے وہ لوگ کیوں کریں، کیسے کریں؟ اب یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا سپیس دینی چاہیے کہ اگر یہاں دہشت گردی ہوئی ہے، تھوڑا سا پی ٹی آئی کے معاملے میں چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے. یہاں دہشت گردی ہوئی ہے، سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچایا، وہاں کارروائی ہو. لیکن جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جن کا کوئی دہشت گردی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، انہیں ایک اپنا جو پولیٹیکل رول ہے یا پولیٹیکل چیزیں ہیں، جمہوریت ہے، اس میں اپنا حق ادا کرنے کی، رول ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ سوشل میڈیا کے اس بخار سے تھوڑا سا باہر آ گئے. پہلی اب دیکھیں نا کہ جو بات نکلی ہے وہ یہ کہ تقریباً ہر جگہ پہ کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ہمیں ایک لیگل سپورٹ نہیں ملی. تو مسئلہ یہ تھا کہ پہلے باجوہ صاحب ان کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے تھے، اب باجوہ صاحب کرنے والا کوئی نہیں. پھر یہ کہ پہلے جہانگیر ترین کرتے تھے، پیسے لگاتے تھے، اب وہ بھی نہیں. علیم خان صاحب یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں آپ انہیں جتنا مرضی برا کہیں علیم خان کو یا جہانگیر ترین کو، بات یہ ہے کہ یہ اب جلسے کا انتظام بھی تو ایک چیز ہوتی ہے، اسٹیج بھی ایک بننا ہوتا ہے، اس کی لاجسٹکس بھی ہوتی ہے، اخراجات ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ نے اگر وہ چیزیں نکال دی ہیں تو اب تو پھر تو مسائل تو پیدا ہوں گے. اور یہ مسائل اس لیے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے پاس ایک اچھی سین قیادت تھی، اس کی تھوڑی سی کمی تھی. اس کی بجائے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ لکھنے کے سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کا حق ادا کر دیا، وہ زیادہ تھے. ان کا خیال تھا کہ جی یہ میٹر کرے گی. اس وقت میٹر کرے گی جب آپ کے پاس وہ کام کرنے والے لوگ دوسرے موجود تھے، جب آپ کے لیے وہ لوگ کچھ لوگ موجود کرتے تھے کام. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اسی لیے مختلف اداروں پہ زور ڈالتے رہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ شاید انہیں اس چیز کا ریئلائزیشن تھی کہ پارٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے، ایک مزاحمتی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آ گئی ہے. اور اب عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کل یہ بات کہی ہے کہ ان کے بچے ان کے لیے فکر مند ہیں. وہ ان کے قتل کے خوف سے اور ان کے جیل میں جانے کے خوف سے بہت زیادہ فکر مند ہیں. یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ یہ دیکھیں بڑی سمپل سی اور نارمل دیکھیں نا، پوری عمران خان کی سیاست میں ان کے بچوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. ان کی یہ 27 سالہ یا 28 سالہ جو بھی سٹرگل ہے اس میں کبھی انہوں نے بچوں کا ذکر نہیں کیا، کبھی بچوں کو ڈھال نہیں انہوں نے بنایا اپنے آگے، بلکہ انہوں نے جو بھی ان کی سوچ تھی اس کو آگے رکھا ہے. اور اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا انڈیکیشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیسے انہوں نے الیکشن لڑا یا اس کے بعد اقتدار میں آئے، اب وہ کسی نہ کسی سے خود بھی مانتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے کام کرنے کے لیے تیار تھے. اب وہ رخصت ہو گئے ہیں، برخصت نہیں ہوئے بلکہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں اور آپ کے خلاف وہ ایکٹ کرتے ہیں. اب آپ کو ایک نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، نئی چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے. عمران خان نے خود کہا کہ دیکھیں جی یہ تو 30 سال پرانے سیاستدان ہیں، یہ جانتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تجربے کی بھی ایک اہمیت ہے. وہ نیگیٹو بات کی ہے لیکن اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ تجربے کی بھی ایک اہمیت ہے. کیونکہ میں سننے میں یہ آیا ہے کہ جیسے اب وہ سینئر جو لوگ
لوگ ہیں جیسے چودھری پرویز الہی ہے یا جیسے شفقت محمود ہیں، وہ ان سے وہ ایک طرح سے مشورہ زیادہ کر رہے ہیں کہ جی باتوں کا، تو کیونکہ اب گراؤنڈ ریئلٹیز ہو گئی ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے تبدیل ہو گئی. اب دیکھیں نا عمران خان صاحب جو ہیں جب تک وہ اقتدار میں رہے ان کی جان کو اس طرح سے خطرہ نہیں تھا جس طرح سے اب ہے، اور اس طرح سے وہ ان کو ظاہر جیل جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. تو وہ ظاہر ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہاں انگلینڈ میں ہوتے ہوں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارا فادر پرائم منسٹر ہے اور رہی ہے. اب جب پورا میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ظاہر وہ بیٹے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان کا خونی تعلق ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ کوئی بھی نیشنلٹی ہو کہیں بھی رہ رہے ہوں وہ تو ہوں گے، وہ تو ایک نارمل اور نیچرل سی بات ہے. اور یہ بات عمران خان کو بہرحال ایک پریشر بھی ان پہ پڑا ہوگا جو تھوڑا سا ان کی شخصیت سے تھوڑا سا میچ، تھوڑا سا اجنبی سا لگتا ہے ان کے ساتھ. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ شیریں مزاری نے وہ اپنے جو میری بیٹی کو روکنا پڑا امان مزاری کی وجہ سے میں یہ سارا میں اس میں واپس میں سیاست ہی چھوڑ رہی ہوں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے وہ نہیں کہتے کہ جب پاؤں جلتے ہیں تو بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں یا بچوں کو بھی وہ کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب پاؤں تو جلنے شروع ہو گئے، پاؤں لوگ جلانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. وہ شیکسپیئر کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اونچی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں انہیں گرانے کے لیے بڑی تند و تیز ہوائیں آتی ہیں، اور اگر وہ گر پڑیں تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو تند و تیز ہوائیں تو عمران خان صاحب کے لیے چل رہی ہیں اور بڑے زور شور سے چل رہی ہیں. اور اگر وہ عمران خان صاحب اپنا اس میں ایک وجود برقرار نہیں رکھتے اور کھڑے نہیں رہتے تو پھر معاملات جو ہیں پی ٹی آئی کے اور خراب. میرا مراد یہ تھی کہ کہیں وہ جلاوطنی کی بات تو نہیں کر رہے، یہ کہہ کے یہ آڑ لے کے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. ریومرز یہ ہیں کہ انہیں پیشکش کی گئی تھی کہ وہ باہر چلے جائیں، ریومرز یہ تھیں، وہ سچی غلط تھیں یا نہیں تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا تھا، ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے. لیکن اب انہوں نے یہ بات بچوں کا نام لے کے کہا ہے تو یا ہمدردی لینے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے اگلے فیز میں جانے کے لیے یہ بات کہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپشن نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ یہ آپشن انہیں ملتا ہے تو انہیں یہ ضرور اویل کرنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے، نواز شریف بھی باہر گیا ہے، سارے لوگ باہر گئے ہیں، زرداری بھی رہا، بے نظیر بھٹو بھی رہی، پارٹی ختم نہیں ہوئی. اگر پارٹی کو اگر ان کے باہر جانے سے پارٹی ان کی بچتی ہے، ان کی سیاست بچتی ہے تو انہیں اس آپشن کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اس آپشن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی زندگی بھی محفوظ ہوتی ہے اور ان کی جو ہے پی ٹی آئی کی زندگی بھی محفوظ ہوتی ہے کہ ایک اسپیس مل جائے گی پی ٹی آئی کو. تو کچھ مدت کے بعد پی ٹی آئی جو ہے ظاہر ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہو جائے گی. بڑی بڑی جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جو جنرلز ہیں وہ بعض اوقات پسپاں ہوتے ہیں، پھر جب پیچھے ہٹتے ہیں پھر وہ اس کے بعد وہ اٹیک کرتے ہیں. تو اب دیکھیں ایک بات بہرحال آپ اس کو مانیں کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی کہ جی آپ کر دی گئی اسٹیبلش کہ جی پی ٹی آئی نے یہ 9 مئی کے واقعات کیے ہیں. اب دیکھیں نا بہت پروپیگنڈا ہوا، کتابیں لکھی گئیں، فلمیں لکھی گئیں کہ جی 9/11 جو ہے یہ مسلمانوں نے نہیں کروایا، اسامہ بن لادن نے نہیں کروایا، یہ تو جی یہودیوں نے کروایا، یہ تو فلاں نے کروایا، جی یہ فلاں امریکن ایجنسی نے کروایا. لیکن جو پوری ایک امریکن گورنمنٹ چلی ہے، امریکن اسٹیٹ چلی ہے، وہ اس پہ چلی ہے، اس یقین پہ چلی ہے یا اس وہم پہ چلی ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ انہوں نے کروایا، ہم نے ان کے خلاف کرنا، انہوں نے جنگی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی پیشکش ہوئی تھی جلاوطنی کی، لیبیا کے معمر قذافی نے کیا تھا، لیکن بھٹو صاحب نہیں گئے، انہوں نے انکار کر دیا تھا جانے سے، اور انجام آپ کے سامنے ہے. ہاں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک آپ لمبا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لیڈرشپ یا قیادت یہ ہوتی ہے، چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. مطلب جناح گئے باہر، جناح نے پریکٹس چھوڑی، پالیٹکس چھوڑی، جب انہوں نے دیکھا وہ لندن چلے گئے، وہاں جا کے پریکٹس کرنے کے، اس کے بعد پھر حالات ہوئے تو وہ آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ آپشن ملے کہ وہ باہر جا سکیں تو یہ اتنی زبردست بات ہوگی ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، ان کے لیے، کیونکہ یہ جو پریشر ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا، چیزیں ہوائیں ہمیشہ گرم نہیں رہتی، موسم گرما ہمیشہ نہیں رہتا. تو موسم گرما جو برا وقت ہے اگر آپ اچھے طریقے سے گزار لیں اور اس کی آپ کی وجہ سے بے شمار اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے لوگ جتنے مطلب درجنوں کے حساب سے جو ہیں پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس فضا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ اکھڑ جائیں گے اور وہ ہوا جو ہے پھر انہیں گرا دیں. ناظرین آپ ابھی ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی باتیں سن رہے تھے، انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے اور
ایک سپیس دی ہے اور ایک ایسا موقع جو عمران خان صاحب کو ملا ہے، انہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن بہرحال تاریخ یہ ہے کہ آگے جانے والے کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور پیچھے سے ہٹ کے پھر دوبارہ تیاری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔